बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी का आगाज़ करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए कहानी का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम दुआ है। मेरा ताल्लुक सक्खर से है। हम 4 बहन भाई हैं, 3 बहनें और 1 भाई। जब तक हम पंजाब में थे हमारे हालात बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छा वक्त गुजरता था पंजाब में। मुझे ऐसे लगता है वक्त ही वही था। मेरे वालिद और मेरे ताया हम सब एक ही घर में रहते थे। हमारे ताया खानदान के बड़े थे। सब फैसलों का इख्तियार भी उन्हीं के पास था। मेरे ताया जो कहते सबको मानना पड़ता। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। मेरे वालिद बहुत गैर संजीदा और गैर जिम्मेदार इंसान थे। मेरी दादी को फिक्र थी, एक बेटा इतना समझदार है जबकि दूसरा सारे खानदान में आवारा मशहूर है। मेरे ताया बहुत मेहनती और सबका ख्याल रखने वाले थे। सब उनके इखलाक के गुण गाते थे। खानदान की बहुत सी लड़कियां उनसे शादी के ख्वाब देख रही थीं। मेरी दादी भी अपने बेटे पर फख्र करती थी और कहती, मेरी बहू तो वो होगी जो सबसे अलग नजर आएगी। मैं किसी आम सी लड़की को बहू नहीं बनाऊंगी। रिश्ता देखने शुरू किए तो दादी ने लड़के का मेयार और बुलंद कर लिया। अब उन्हें कोई सरकारी टीचर ही चाहिए थी, क्योंकि उनका बेटा पढ़ा लिखा था। तो किसी एजेड को ला के उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत भी हमें देख रही होती है कि हम क्या कर रहे हैं, और फिर जब वो अपना आप दिखाती है तो हम अक्सर झुठला देते हैं और अक्सर किस्मत का लिखा समझ के खामोश हो जाते हैं। मेरी दादी की एक भांजी थी जो बेवा थी। एक बच्चा भी था। उसके लिए खानदान वाले इसरार करने लगे। वो खूबसूरत भी थी और पढ़ी लिखी भी थी। लेकिन मेरी दादी को लगता था उनके काबिल बेटे के लिए अब तलाक याफ्ता या बेवा ही रह गई है। इसे तो एक से बढ़कर एक लड़की मिल सकती है। एक दिन मेरी दादी के भाई और कुछ खानदान के लोग आए और कहा कि ये नेकी है। बच्ची जवानी में बेवा हो गई और खानदान में कोई और उसके जोड़ का नहीं है। सारी उम्र घर तो नहीं बिठा सकते, और फिर इस्लाम में इजाज़त है दूसरी शादी की। तुम इस बच्ची को बहू बना लो, अल्लाह भी राज़ी होगा। तुम देखना, वो लड़की सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करेगी। सब जानते थे वो लड़की ज़ैनब बहुत अच्छे अखलाक की सुलझी हुई लड़की थी। लेकिन मेरी दादी ने कहा, तुम सबसे मेरे बेटे की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम लोग जलते हो सारे उससे और चाहते हो उस लड़की का मनहूस साया अब मेरे बेटे पर भी पड़ जाए। मैं ये होने नहीं दूंगी। मेरी दादी ने उन लोगों से कहा, चले जाएं उनके घर से। इसी वक्त मेरे ताया घर में दाखिल हुए तो उन लोगों ने वही बात मेरे ताया से की। मेरे ताया सोच में पड़ गए। मेरी दादी मना करती रही, कोई ज़रूरत नहीं तरस खाने की। उन लोगों को अपनी भांजी नज़र आ गई। जब मैं 2 यतीम बच्चों के साथ अकेली थी तो मुझ पर कैसी कैसी तोहमतें लगाते थे। मुझे खानदान से निकल जाने का कहते थे। आज मेरे बेटे जवान हो गए तो अपनी बेटियां उनके लिए नजर आ गई। मैं ये होने नहीं दूंगी। मेरे ताया ने मेरी दादी से कहा, इस सब में ज़ैनब का तो कोई कसूर नहीं। मेरी दादी ने हैरानी से मेरे ताया को देखा, जो कह रहे थे उन्हें ये रिश्ता मंजूर है। मेरी दादी ने मेरे ताया से बोल चाल छोड़ दिया। अकेली कमरे में पड़ी रहती। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनका काबिल और फर्माबरदार बेटा उनकी हुक्मदुली कर सकता है। उनकी हुक्मदुली के बाद और फिर एक शाम मेरे ताया ज़ैनब से निकाह करके उसे घर ले आए। उसका बच्चा भी जो ताया ने अपनी गोद में उठा रखा था। मेरे ताया ने मेरी ताई से कहा कि अम्मा को सलाम करके आओ, लेकिन मेरी दादी ने उन्हें देख के मुंह मोड़ लिया। मेरी दादी अपना खाना अलग बनाती, ज़ैनब से बात भी नहीं करती और उसे अपना कोई काम भी नहीं करने देती। ज़ैनब उनकी किसी बात का बुरा न मनाती, सारा दिन घर के कामों में लगी रहती। मेरी दादी उसे मनहूस कहती, जो अपना पहला शोहर खा गई और सब उनके बड़े बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। दादी ज़ैनब के बेटे जहान को भी सारा दिन बातें सुनाती, उसे मनहूस मारा कहती, किसी चीज़ को हाथ ना लगाने देती। वो 2 साल का बच्चा, उसे कौन सा समझती। वो वही काम ज़्यादा करता जिससे उसे मना करती।
ایک دن تایا گھر آئے تو بہت پریشان تھے۔ میری دادی کو بتایا کہ دکان پہ چوری ہو گئی۔ میری دادی نے کہا کہ یہ سب اس منحوس کی وجہ سے ہوا ہے، جس سے آئی سب کچھ جا رہا ہے۔ میرے تایا کہتے ہیں اس دن میں نے سوچ لیا میری ماں کی سوچ نہیں بدلنے والی، اس لیے آج سے ان سے کچھ بھی کہنا نہیں ہے میں نے، نہ نقصان کا نہ فائدے کا۔ اب تایا نے میری دادی سے بات کرنا ہی کم کر دی۔ میری دادی میرے والد کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ایک جگہ انہیں لڑکی پسند آ گئی اور پھر 2 ہفتوں میں ہی میری دادی نے شادی کر دی۔ انہیں لڑکی اتنی پسند تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کسی کی باتوں میں آ کے یہ رشتہ ہاتھ سے جائے۔ میری دادی میری والدہ سے بہت محبت کرتی، ہر کام میری والدہ سے پوچھ کے کرتی۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا، لیکن دادی کا رویہ اپنی بڑی بہو کے ساتھ نہ بدلا، جبکہ دونوں بہویں آپس میں اچھے تعلقات رکھتی تھیں۔ میرے تایا کی اولاد نہیں تھی، زینب کا بیٹا تھا۔ میرے تایا کہتے کہ وہی میرا بیٹا ہے۔ میری دادی کو یہ بھی دکھ تھا کہ ان کے بیٹے کی اولاد نہیں ہے۔ دادی ہم بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتی۔ ہمارا ایک ہی بھائی تھا، وہ دادی کا لاڈلا تھا اور میں اپنے تایا تائی کی لاڈلی تھی۔ میرے تایا میری خواہش پوری کرتے، مجھے ایسے لگتا کہ میرے والدین ہی وہی ہیں۔ سارا دن تائی کے کمرے میں گھسی رہتی، ان کی کتابیں پڑھتی، وہ میری پڑھائی میں مدد کرتے۔ میں نے ایف اے کیا تو میری تائی نے مٹھائی منگوا کے سب کا منہ میٹھا کروایا، سب بہت خوش تھے۔ میرا بھائی بھی میٹرک پاس کر گیا تھا، میری دوسری چھوٹی دونوں بہنیں بھی پڑھائی میں اچھی تھی، اور یہ سب تایا اور تائی کی وجہ سے تھا۔ وہ ہماری پڑھائی پر خاص توجہ دیتے تھے۔ میرے تایا باقاعدہ مہینے بعد ہم لوگوں کے اسکول چکر لگاتے۔ میرے والد تو گھر پہ ہی نہیں ہوتے تھے، ہفتوں بعد لوٹتے۔ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کا بچہ کس کلاس میں ہے اور ان کا سارا خرچہ کون کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ تائی کی اچھائی کی وجہ سے ممکن تھا۔ اگر وہ میرے تایا کو سب نہ کرنے دیتی تو تایا بھی پیچھے ہٹ جاتے، لیکن وہ تو خود ہمارا ایسے خیال رکھتی جیسے ایک ماں رکھتی ہے۔ ہم بھی انہیں بڑی امی کہتے تھے۔ ہماری ماں نے بھی یہی کہا، وہ بڑی ہیں، انہیں ہمیشہ ماں کا درجہ دینا، ہمیشہ ان کی بات ماننا، ان کے ہم پہ بہت احسان ہے۔ واقعی جو تایا نے کیا وہ کوئی کسی کے لیے نہیں کر سکتا۔ ذہان پڑھنے میں بہت اچھا تھا، لیکن بہت مغرور قسم کا شخص تھا، ہم سب سے دور ہی رہتا، اور پھر ہم بہن بھائیوں سے بڑا ہونے کی وجہ سے اس کا بہت رعب تھا۔ ہم بہن بھائی اس سے ڈرتے تھے۔ اس نے تایا کا کاروبار بھی سنبھال رکھا تھا۔ شہر میں تایا کے 3 شاپنگ سینٹر اور یوٹیلیٹی سٹورز تھے، ایک کپڑے کی دکان بھی تھی۔ سب کچھ ذہان ہی دیکھتا تھا۔ ایم اے کے بعد اس نے آرمی میں کوشش کی تھی، لیکن اس کا سلیکشن نہیں ہوا تھا۔ تایا نے کہا کہ میں یہ سب نہیں سنبھال سکتا، اپنا کاروبار ہے، یہ سب دیکھو، نوکری کی کیا ضرورت ہے۔ اب وہ گھر کا کماؤ بیٹا ہونے کی وجہ سے ہم سب پہ روب رکھتا تھا، پیسے دیتا تو 100 سوال پوچھتا۔ ایک دن میں نے کچھ شاپنگ کرنی تھی، تایا نے کہہ دیا کہ جسے ضرورت ہو وہ ذہان سے پیسے لے لیا کرے۔ میں اس کے کمرے میں گئی، اس کا کمرہ ایسے تھا ہمارے 2 کمروں کے برابر۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، موجیں ہیں اس بندے کی، گھر کا سب سے شاندار کمرہ اس کا، میرے تایا کا کاروبار اس کا، گھر پہ روب بھی اس کا، اور ہم سب تو اس کے غلام ہیں، جو کہے وہی کرنے والے۔ میں سوچ رہی تھی جب وہ مجھے اس طرح بت بنے دیکھ کے میری طرف متوجہ ہوا اور بولا، اگر کمرے پہ ریسرچ ہو گئی ہے تو بتاؤ کس کام سے آئی ہو؟ اور میں حیران تھی، اسے کیسے پتا چل جاتا تھا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں۔ میں نے کہا، میری دوست کی سالگرہ ہے، اسے گفٹ دینا ہے اور اپنے لیے بھی کچھ چیزیں لینی ہے، پیسے چاہیے۔ کہنے لگا، کوئی ضرورت نہیں کسی کی سالگرہ پہ جانے کی، اب بڑی ہو گئی ہو، ایسے ہی منہ اٹھا کے کسی کے بھی گھر نہیں چلی جایا کرو، گھر پہ رہا کرو اور دوستیاں کم کرو۔ میں نے کہا، میں کہیں نہیں جاتی، وہی میری ایک اکلوتی سہیلی ہے، اب اس کی سالگرہ پہ بھی نہ جاؤں۔ میں نے کہا، تم کیوں نہیں چھوڑ دیتے اپنے دوست، کیوں دعوتیں کرتے ہو ان کی؟ تب تمہیں نہیں یاد آتا میرے تایا کا پیسہ کیسے تم اپنے فضول دوستوں میں اڑاتے ہو؟ بولنے کے بعد مجھے احساس ہوا میں بہت زیادہ بول گئی تھی۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھی، مجھے اس سے ڈر آنے لگا تھا۔ میں نے سوچا، دعا بھاگ، نہیں تو یہ تجھے آج زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں الٹے پیروں بھاگنے والی تھی،
جب اس کی گرجدار آواز آئی، میں نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر کے سمجھتا ہے کہ بلی چلی گئی، لیکن بلی تو وہیں موجود ہوتی ہے اور ذہان بھی وہیں تھا۔ بات سنو، کیا کہا تم نے؟ میرے تایا کا پیسہ اور میرے دوستوں کو کیا کہا تم نے؟ فضول لوگ۔ لڑکی، فضول تم ہو جسے میرا باپ پالتا رہا آج تک۔ تمہارے باپ نے تو تم لوگوں کو کبھی منہ نہیں لگایا۔ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے اس نے کہیں دوسری شادی کر رکھی ہے، اسے دلچسپی نہیں تم لوگوں میں۔ میرا باپ تم لوگوں کے خرچے پورے کرتا ہے اور تم مجھے باتیں سنا رہی ہو۔ جاؤ بھاگو، کوئی پیسے نہیں۔ خبردار جو آئندہ میرے کمرے میں گھسی تو میں آج ہی ابا سے کہہ کے تم لوگوں کا خرچہ بند کرواتا ہوں۔ ہمارا کھاتے ہو اور ہم پہ ہی گراتے ہو، دفع ہو جاؤ۔ اپنی زندگی میں شاید اتنی شرمندگی مجھے پہلی بار محسوس ہوئی تھی جتنی اس دن تھی۔ میں اپنی ماں کے پاس گئی اور ان سے پوچھا کہ ابا نے آپ سے شادی ہی کیوں کی تھی؟ اگر خرچ پورا نہیں کر سکتے، اگر وہ آپ کا فرض نہیں اٹھا سکتے۔ بچوں کو بھی کبھی نہیں پوچھا، بیوی سے بھی کبھی کوئی حال نہیں پوچھا۔ آخر باپ اور شوہر ایسے ہوتے ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا اس بار ابا سے تو صاف کہوں گی، ہمیں بھی وہاں لے چلیں جہاں وہ رہتے ہیں۔ ہم آدھی روٹی کھانے کے بعد گزارا کر لیں گے، لیکن باپ کے پیسوں کی تو ہوگی۔ میری ماں نے مجھے کہا میں خواہ دل پہ لے رہی ہوں۔ شام کو میں تایا اور تائی کے کمرے میں گئی، ان سے کہا کہ اگر آپ لوگ ہم سے تنگ ہیں تو بتا دیں، ہم لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس فرعون کو کیوں ہم پہ مسلط کر دیا ہے؟ اتنا روب جماتا ہے، اپنے پیسوں کا روب جھاڑتا ہے۔ میری تائی ہنسنے لگی اور مجھے اپنے پاس بلایا اور بولی کہ یہ گھر جتنا اس کا ہے اس سے زیادہ تم لوگوں کا۔ اس سب پہ تم لوگوں کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ وہ کون ہوتا ہے میری بیٹی کو باتیں سنانے والا؟ تایا نے بھی کہا کہ اسے آنے دو، ہم اس سے پوچھتے ہیں۔ کیوں رلایا میری بیٹی کو؟ تایا اور تائی میری حالت پہ ہنس رہے تھے اور مجھے اور رونا آ رہا تھا۔ اس دن میں تائی کے کمرے میں ہی سو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا وہ فرعون بھی وہیں تھا اور تائی اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ میں نے جان بوجھ کے آنکھیں بند کر لی۔ تائی نے کہا، کیوں تم اس پہ روب جماتے ہو؟ بچی ہے، اور پھر یہ کہنا کہ تم لوگوں کا باپ تمہیں پوچھتا نہیں۔ ذہان، یہ تانا ہے اور یہ تانا تم دوبارہ نہیں دو گے۔ تمہاری پرورش ایسی نہیں کی میں نے کہ تم کسی بے بس کو تانے دیتے پھرو۔ اب وہ اپنی ماں سے معافی مانگ رہا تھا اور یہی تو لمحہ تھا جو مجھے دیکھنا تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور کہا، تائی، جس کا دل دکھایا ہو اس سے بھی معافی مانگتے ہیں، یہ بھی سکھائیں اسے۔ تائی ہنسنے لگی اور بولی، میں تو سوچ رہی ہوں تم دونوں کو ساتھ کر دوں، ساری عمر لڑتے رہنا اور مناتے رہنا۔ میری بڑی خواہش ہے دعا میرے بیٹے کی دلہن بنے۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور ذہان تو ایسے اچھلا تھا جیسے کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہو۔ کہنے لگا، ماں جو کہو کر دوں گا، میری جان بھی حاضر ہے، لیکن یہ ظلم مجھ پہ مت کرنا۔ تائی نے حیرت سے اسے دیکھا اور بولی کہ برائی کیا ہے؟ کہنے لگا، کتاب لکھ سکتا ہوں برائیوں پر، یہ بتائیں پڑھیں گی؟ میں نے کہا، مجھے بھی اس سے شادی کا شوق نہیں، زیادہ مت اچھلے۔ کہنے لگا، اماں یہ برائی تو ملاحظہ کریں، یہ زبان ہے جو کینچی کی طرح چلتی ہے۔ میں بھی پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے اپنے گھر آ گئی اور سوچا بڑا کوئی ہیرو بنا پھرتا ہے، میں خود انکار کر دوں گی، مجھے اس جیسے کنجوس سے شادی نہیں کرنی۔ اگر کسی نے کہا بھی تو میں انکار کر دوں گی۔ میری دادی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئی۔ میرے والد پتہ نہیں کہاں تھے، سب جگہ ان کا پتہ کیا ذہان نے، ان کے جس جس دوست کا پتہ تھا سب سے پوچھا، لیکن ان کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا، نمبر بھی بند آ رہا تھا۔ انتظار کرنے کے بعد آخر کار میری دادی کو دفنا دیا گیا۔ سارے خاندان والے باتیں بنا رہے تھے کہ کیسا انسان ہے، کچھ بتا کے ہی نہیں گیا۔ میری ماں سے کہہ رہے تھے سب کہ تم بھی اسے بدل نہیں سکی۔ میں سوچ رہی تھی کیسا معاشرہ ہے، بیٹوں کو سدھارنے کے لیے کسی کی بیٹی کو برباد کر دیتے ہیں اور پھر اگر بیٹا نہ سدھرے تو یہ قصور بھی اس لڑکی کا ہی۔ ہم بہن بھائی جانتے تھے، جب بھی ہماری ماں ہمارے باپ سے زیادہ پوچھ گچھ کرتی تو کہتا کہ یہ تھانہ ہے یا گھر، اگر آ ہی گیا ہو تو پیچھے پڑ گئی ہو۔ میری ماں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، میرا باپ اسے جاہل عورت کہتا۔ میری ماں نے پوچھنا چھوڑ دیا۔ دادی کو فوت ہوئے 2 دن ہو گئے تھے جب میرے والد آئے۔ میرے تایا نے انہیں گلے لگایا اور بہت روئے
اور گلہ کیا کہ ماں کے جنازے پہ نہیں پہنچ سکے۔ آخر تھے کہاں؟ تم نہ بدلے۔ ماں تجھے سمجھاتے سمجھاتے اس دنیا سے چلی گئی۔ میرے باپ کو سارے خاندان کے سامنے اپنی توہین محسوس ہوئی۔ کہنے لگے، اس لیے باتیں سنا رہے ہو کہ تمہارا کھاتے ہیں؟ میرے والد میرے تایا سے لڑنے لگے اور میری ماں سے کہا کہ ماں تھی تو اس گھر پہ حق تھا، وہ نہیں تو اب یہاں رہ کر کیا کرنا؟ سامان باندھو، ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ سارے خاندان نے سمجھایا لیکن سبھی جانتے تھے میرے والد جو کہہ دیتے تھے وہی کر کے چھوڑتے تھے۔ تائی اور ماں بہت رو رہی تھی، میں بھی تائی کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ اس گھر میں گزرے اچھے دن میں کیسے بھول جاتی، لیکن زندگی میں ایک نیا سفر لکھا تھا۔ ابا ہمیں سکھر لے آئے۔ یہاں آ کے پتا چلا انہوں نے اپنے کسی دوست کے بیٹے سے میری شادی طے کر دی تھی۔ اماں نے کہا کہ دعا کا رشتہ ذہان سے کرنے کا تھا، لیکن ابا نہ مانے اور میری شادی اپنے دوست کے بیٹے سے کر دی۔ نہ تایا کو بتایا نہ کسی کو بلوایا، وہ لوگ تو جانتے بھی نہیں تھے کہ ہم کہاں ہیں۔ میرے والد نے منع کر دیا، کوئی بھی انہیں کال نہیں کرے گا۔ میرے والد میرے تایا پہ کیس کرنے کا سوچ چکے تھے، جائیداد میں اپنا حصہ مانگ رہے تھے۔ میرا شوہر ایک درزی تھا اور کچھ لڑکے شاگرد رکھے تھے۔ اچھی دکان تھی، لیکن مجھے میرا شوہر عجیب سا انسان لگتا تھا۔ ساری فیملی ہی اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ تھے۔ میری ساس اپنی بیٹی کے ساتھ الگ رہتی تھی۔ میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ رہیں، لیکن کہتی کہ تیرے شوہر کو تیرے گھر آنا پسند نہیں کسی کا بھی، وہ شروع سے اکیلا رہا ہے، اس لیے ہم لوگ اسے تنگ نہیں کرتے۔ غصے کا بہت تیز ہے، برداشت نہیں اسے کوئی بھی چیز، اس لیے ہم سائڈ پہ ہی اچھے۔ میں سارا دن گھر پہ بور ہو جاتی اور گزرے سارے دن میری آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ میری صحت پہلے سے گرنے لگی تھی، میرا دل نہ لگتا یہاں، لیکن مجبوری تھی۔ ہم بیٹیاں باپ کی عزت کی خاطر تو اپنا دل بھی مار لیتی ہیں۔ میرے شوہر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ درزی جس عورت کے کپڑے بھی سلائی کرتا ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہے، لیکن وہ جلدی کسی کے کپڑے سلائی کے لیے لیتا نہیں۔ میں حیران ہوئی اور ہنستی بھی تھی کیونکہ میں خود بے اولاد تھی۔ ایک دن نوکرانی سے کہا، تم کپڑے سلواؤ۔ اس نے کپڑے سلائے تو کچھ دن بعد ہی وہ حاملہ ہو گئی اور اس نے گھر جانے کے لیے چھٹی مانگی اور گاؤں چلی گئی۔ میں نے ایک دن چھپا کے اپنے لیے ایک سوٹ سلا لیا اور جب پہنا تو اگلے دن میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے جسم پہ عجیب ہی اثرات ہونے لگے تھے۔ میں کمرے میں جاتی تو مجھے لگتا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میں سوتی تو لگتا کہ یہاں کوئی ہے۔ میں صبح اٹھتی تو شرماتی رہتی، جبکہ شوہر بھی کچھ پریشان تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ سوٹ میں نے اس سے ہی سلایا تھا، تو مجھے مارنے لگا اور بولا تو میرے کام میں ٹانگ اڑائے گی، اس لیے میں شادی کے خلاف تھا، لیکن تیرا باپ میرے باپ کے پیچھے پڑ گیا اور تجھے میرے سر پہ مسلط کر دیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ ابھی یہ کپڑے بدلو۔ میں روتی رہی اور سوچتی رہی کہ آخر سب کے کپڑے سلائی کرتا ہے، اگر میں نے کروا ہی لیے تو اتنا بھڑکنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے خاندان میں کوئی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، لیکن میرے شوہر نے مجھے بہت مارا۔ میں اس سے بدظن ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر جو کپڑے سلائی کرتا، رات کو انہیں ایک کمرے میں لے جاتا اور اس میں کمرے میں کچھ بولنے کی آوازیں آتی تھی۔ ایک رات میں جاگتی رہی اور سوچا کہ میں پتہ لگاؤں کہ آخر یہ ان کپڑوں کو ساری رات کرتا کیا ہے۔ میں نے دیکھا اس رات وہ کچھ سوٹ اپنے کمرے میں لے گیا۔ میں پہلے ہی پردے کے پیچھے چھپ گئی اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میرا شوہر موم بتیاں جلا رہا تھا اور سامنے ایک شیشہ رکھا تھا اور اب کچھ الفاظ پڑھ رہا تھا۔ اب ان کپڑوں کو سامنے پھیلا لیا تھا اور پھر سے کوئی منتر پڑھنے لگا تھا۔ جب اس کمرے میں عجیب سی بو پھیل گئی، میرے شوہر نے کچا گوشت سارے کمرے میں پھیلا دیا اور خود بھی اب اس شیشے کے گرد موم بتی لے کر چکر کاٹ رہا تھا۔ پھر اس موم بتی کو اس نے بجھا دیا اور وہ شیشہ اچانک روشن ہوا جس میں ایک لڑکی کپڑے بدل رہی تھی۔ میرا شوہر للچائی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی چیخ کو روکا۔ اب شیشے میں وہی لڑکی بال کھولے لیٹی تھی اور شرما رہی تھی۔ میرا شوہر اب منتر پڑھ رہا تھا، سارے کمرے میں دھواں پھیل گیا تھا اور پھر یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ وہی کچا گوشت میرا شوہر کھا رہا تھا اور لگ رہا تھا وہ پاگل ہے۔ مجھے بہت خوف آ رہا تھا۔ صبح ناشتے پہ میں ڈر رہی تھی، مجھے وہ شخص کوئی شیطان لگ رہا تھا۔
لیکن مجھے وہاں سے نکلنا تھا اور اس کے لیے ضروری تھا میں اسے شک نہ ہونے دیتی۔ لیکن میری ٹانگیں اسے دیکھ کے خوف سے کانپ رہی تھی۔ میرے لیے کھڑا ہونا بہت مشکل تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا خوفناک منظر نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے گھر جانا ہے، 2 دن کے لیے چلی جاؤں۔ اس کا موڈ آج بہت اچھا تھا، لگ رہا تھا، اور وہ بات بات پہ ہنس بھی رہا تھا۔ کہنے لگا چلی جاؤ لیکن جلدی آ جانا۔ میں نے دیر نہیں کی اور میں اس کے جانے کے بعد ہی وہاں سے گھر کی طرف نکل آئی۔ گھر آ کے ماں کے گلے لگ کر بہت روئی اور اسے سب کچھ بتایا تو میرے باپ نے کہا کہ وہاں رہنا نہیں چاہتی تو اس لیے تو اس شریف انسان پر الزام لگا رہی ہے۔ میں نے کہا میں قسم کھانے کو تیار ہوں، لیکن میرے باپ نے میرا بھروسہ نہ کیا اور میرے شوہر کو بلا کے شام کو ہی مجھے گھر بھیج دیا، اور وہ رات میری زندگی کی سب سے خوفناک رات تھی۔ میرے شوہر نے مجھے اس شیشے کے سامنے بٹھا دیا اور کہا کہ تجھے بہت شوق ہے نا میری جاسوسی کا، اب میں تجھے اپنے شیطان کو تحفے میں دے دوں گا، وہی تجھے سبق سکھائے گا۔ ویسے بھی تو خوبصورت ہو، اسے سونپ کے میں اس سے بہت سے کام کروا سکتا ہوں، تمہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوگا۔ میرا شوہر کمرے میں خوشبو چھڑک رہا تھا اور ایک طرف کچا گوشت رکھا تھا۔ میں رو رہی تھی، خوف سے میری آواز نہیں نکل رہی تھی اور وہ کچا گوشت کھانے لگا۔ مجھے الٹیاں شروع ہو گئی، میری آنکھیں خوف سے باہر آنے کو تھیں، میرا جسم کانپ رہا تھا، اور جب وہ گوشت اس نے میرے اوپر پھینکا میری چیخ نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے پھر سے چیخنا شروع کر دیا کہ مجھے بچاؤ، وہ مجھے مار دے گا۔ میری ماں نے مجھے آگے بڑھ کے ساتھ لگا لیا۔ میں نے دیکھا تایا اور تائی بھی موجود تھے۔ میں بھاگ کے تایا کے گلے لگ گئی، میں رو رہی تھی، انہیں بتا رہی تھی وہ شخص شیطان ہے۔ تایا نے کہا کہ تم خود کو ہلکان نہ کرو میری بیٹی، شکر ہے تمہاری ماں نے مجھے فون کر دیا اور میں اور ذہان پولیس کو لے کے وہاں پہنچ گئے۔ وہ جادوگر تھا جو لڑکیوں کو اپنے شہر میں جکڑ لیتا تھا، پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے، تم مت ڈرو، ہم اسے اس کے انجام تک پہنچا کے رہیں گے۔ میرے تایا ہم لوگوں کو واپس لے آئے۔ میں نے طلاق لے لی تھی۔ میرے تایا نے پھر سے اپنی خواہش کا میرے ابا سے ذکر کیا تو اس بار وہ بھی مان گئے تھے۔ میری شادی ذہان سے ہو گئی۔ وہ لڑتا ہے، غصہ بھی کرتا ہے، لیکن میرے تایا تائی میری سائیڈ لیتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں کہ میرے اپنے میرے ساتھ ہیں۔ آج بھی نیند میں ڈر جاتی ہوں تو ذہان کہتا ہے چڑیلیں نہیں ڈرتی، تم چڑیل ہو جو میری زندگی میں سزا بن کے آ گئی ہو۔ ڈرنا تو مجھے چاہیے اور تم ڈرتی ہو۔ الٹی گنگا بہتی ہمارے گھر، میں اسے وقت ہی تائی کو شکایت لگا کر ڈانٹ پڑواتی ہوں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، آگے بڑھ جانا آسان ہو جاتا ہے اگر آپ کو آپ کے ساتھ اپنوں کا ساتھ ہو۔ ماضی کی تلخ حقیقت بھی تب نہیں ڈرا پاتی۔ دوستو یاد رکھیے، اگر آپ کو کسی کا ساتھ نبھانا ہے تو اسے پوری طرح نبھائیے، اور زندگی میں اتار اور چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس میں کبھی بھی اللہ سے دعا کرتے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوستو اگر آپ کو کہانی سے کوئی بھی سبق حاصل ہو، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے۔ کس چیز کا انتظار ہے؟ پھر ملیں گے اگلی کسی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔